औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम बस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत इस्लाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दिया करें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये मैं आपको वो अमल देने जा रहा हूँ जो कोई 700-800 साल पुराने बुजुर्ग हैं, उनकी एक कदीमी किताब से, पुरानी किताब जो होती है ना, उसके उनके जो मुशाहिदात होते हैं, जो मुजर्रबात होते हैं, जो बुजुर्गों ने अपने लिखे होते हैं ना, वो बताते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुजर्रब अमल है, मेरे मुशाहिदात से गुजरा है, मैंने सबसे ज़्यादा इसको अमल को किया है। तो ये अमल में जो उसकी नीचे फ़वाइद लिखे हैं और मकासद लिखे हैं वो तो कसीर तादाद में, अगर मैं उनको बयान करूँगा तो फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बल्कि घंटों में चली जाएगी। तो मैं उसका आपको जो कहते हैं ना निचोड़ अपने मौजू के मुतल्लिक वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस अमल को आप जो सा है वो दुश्मन के हवाले से कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब आपका दुश्मन है वो आप पे तावीज़ात करता नहीं है, शैतानी अमलियात नहीं करता, शैतानी मौक्कलात की मदद से आपको तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो ऐसे मतलब वो सिर्फ अपनी जुबान से आपको तंग करता है ना, मतलब उसका ज़हन ये होता है मेरा दुश्मन जलील हो जाए, मेरा दुश्मन रुसवा हो जाए, मेरा दुश्मन बर्बाद हो जाए। तो मैं आज आपको ऐसा अमल देने जा रहा हूँ कि इसको आप करेंगे ना, जब अगर आप पे कोई जादू करता है, तावीज़ात करता है, शैतानी अमलियात करता है, या फिर आपका कोई दुश्मन ऐसा है सॉरी, आपका कोई दुश्मन ऐसा है जो आपको जोन सा जुबान से तंग करता है, आप पे झूठे केसेस वगैरह कर देता है, या आपको उसके पास कोई राज है उसकी वजह से ब्लैकमेल करता है, तो ये कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, अमल आप समझ लीजिए। क्योंकि मैंने कुछ सवालात हैं उनके जवाबात देने, तो जो वज़ाइफ के हवाले से है वो अपना वजीफ़ा ले ले। तो जो सवालात इस मौजू के मुतालिक मैं उनके जवाबात भी आपको अर्ज कर देता हूँ। तो आप ये इस कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ठीक है जी, इसको पढ़ना है। और उसके बाद या जब्बारू या कहारू, ये एक इसका जुज है, यानी कि हिस्सा है, अमल है। तो जैसे ही आप इसको दोनों को सॉरी मिलाकर पढ़ेंगे और इसको आप समझ के करेंगे अमल, तो इंशाल्लाह ना आपको रजत होगी और ना ही आपको नुकसान होगा, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि इस अमल में हसार की ज़रूरत तो है, लेकिन ये अमल बजाते खुद एक बहुत बड़ा हसार है। मौक्कलाती जिन्नाती ताकतें इसकी इतनी ताकतवर है कि वो चंद सेकंड में आपके दुश्मन के मामलात के साथ बहुत ताकत के साथ आपके दुश्मन के साथ पेश आएंगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपका अगर दुश्मन खुद ही आगे से आमिल है तो फिर इसकी ताकत क्या होगी। और अगर आपका दुश्मन किसी से जाकर जादू तावीज़ात करवाता है तो फिर क्या होगी, या फिर आपको वो जुबान से तंग करता है, परेशान करता है। ये तीन चीज़ें और भी हैं काफ़ी सारी जो उन्होंने वजाहत में लिखी हैं, लेकिन मैं दो तीन चीज़ों पे बात करता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ये जो तावीज़ात के मामलात हैं, तो इसमें क्या हकीकत क्या है और इसकी हमने हकीकत को समझना है। मैं ना देखिए आपको जब वज़ाइफ बताता हूँ ना, मैं पहले मेरी आप पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, 5 मिनट वाली, 8 मिनट वाली, 3 मिनट वाली, तो मैं वजीफ़ा बताया करता था। तो फिर आहिस्ता 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 लोगों के जब पूरी दुनिया से सवालात आने शुरू हुए, तो मैंने महसूस किया कि हमारा मकसद क्या है। मतलब हम आपके सामने कैमरे के सामने आते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं, हम चले जाते हैं, तो आप लोग वजीफ़ा सुनते हैं, वजीफ़ा कर लेते हैं, और आपके पास उसके बारे में कितनी को मालूमात है। मतलब एक बंदा है, मैं जब शुरू शुरू में था ना, जब आज से साल पहले इस चैनल पे, ये मेरा इस्लामिक टीचर हमदमी चैनल है, साल सवा साल पहले ही बनाया है, तो इस पे जब था तो मैं बड़े ना मतलब नंबर दे दिया करता था।
تو وہ اس پہ بہت زیادہ مجھے فون آنا شروع ہو گئے، پھر بہت سارے سوالات، بہت ساری چیزیں میں نے محسوس کیا کہ یار یہ جو نمبر ہم دیتے ہیں نا، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو عمل کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں اس کے بارے میں سوال کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہ جہاں آپ اپنے دیگر معاملات کے بارے میں یا اپنی ذاتی، مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا۔ مطلب میں ان سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں نے جو وظیفہ بتایا اس کے بارے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتے تو آپ پوچھیں، لیکن وہ دائیں بائیں کی باتیں تنگ آ کے پھر میں نے جو سا 7-8 ماہ سے نمبر نہیں دیا۔ اب میں دیتا ہوں نمبر چند سیکنڈ کے لیے، ویڈیو میں کہیں نہ کہیں دے دیتا ہوں، صرف وہ 3-4 سیکنڈ کے لیے نمبر ہوتا ہے، تو وہ بھی نمبر اگر آپ تک پہنچتا نا تو سن لیجئے آپ سب کہ وہ میرا دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ جو عمل بتایا ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ کو رجت ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، یا آپ کو فائدہ ہوگا یا سمجھ نہیں آئی، تو وہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں۔ دیکھیں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی عمل لیں، آپ کہیں سے بھی وظیفہ لیں، لیکن کم از کم آپ کو اس عمل کے بارے میں معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں جی، اپنا عمل دیا ہے جی، وظیفہ دیا ہے جی اور چلے گئے ہیں جی، بس آگے سے وہ بیچارہ کرتا ہے، اس کے ساتھ رجت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ہے جی، اگلا بندہ اس کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک رشتہ ہے آپ کا، ہمارے ساتھ، ہمارا آپ کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ٹیچنگ کا سلسلہ ہے، سکھانے کا سلسلہ ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو آپ سیکھ کے کریں نا۔ اس لیے جو ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات ہوتے ہیں میں ان کے جوابات دیتا رہتا ہوں، یعنی کہ 2-3 دن سے جو آپ نے میرے پورے چینل پہ کہیں بھی آپ کوئی سوال کرتے تو میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ مطلب آپ آج سے 6 ماہ پہلے والی، 8 ماہ پہلے والی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس میں جو آپ کمی پیشی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی سوال آپ کرتے ہیں تو وہ میرے پاس تو ایک لسٹ میں آتے ہیں نا سوال، تو میں ان سوالوں کو پھر نوٹ کرتا ہوں اور ان کے جوابات آنے والی ویڈیو میں، ایک ویڈیو میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تو چیز یہ ہے، ٹھیک ہے سر؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جب تک ہم آئے، آپ نے ویڈیو بنائی، آپ نے سنی، چلے جی بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ کا عزت کا ایک پلیٹ فارم ہے، احترام کا پلیٹ فارم ہے۔ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدرد سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر 25 سال میری خدمت کا سلسلہ ہے، وہاں سے میری روحانی تربیت ہے، روحانی لوگوں کے ساتھ جو مجبور، بے بس، جو بچارے وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو چکے ہیں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اگر اس فیلڈ میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت اگر دی ہے، جتنی بھی ہے میرے پاس، میں اس فیلڈ کا ایک جو ہے وہ اس شعبے کا ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس جو معلومات ہے مجھے ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچانی چاہیے۔ تو آپ بھی جب رابطہ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ مینج کر لیا کریں۔ اگر آپ کو اکثر لوگ کال کرتے ہیں نا، جب رابطہ کرتے ہیں تو واٹس ایپ پہ تو بہت کم ہی ہوتا ہے میں جوابات، لیکن کال پہ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یار میں اس ٹائم فری ہوں 2-3 گھنٹے، تو آپ اس ٹائم، یعنی کہ سفر میں ہوتا ہے نا، جیسے رات میں میاں والی بنگلہ تھا، چھنگا منگا سے میاں والی بنگلے کا اور 17 کا یہ سفر جو ہے 4-5 گھنٹوں کا، تو میں رستے میں فون سنتا گیا، وہاں پہ پروگرام تھا، علامہ جمال الدین بغدادی صاحب کا خطاب تھا، صدارت تھی میری، تو وہاں پہ ہم کافی دیر رکے، رات کو صبح واپس آئے، صبح بھی 2-3، یعنی کہ دن میں 2-3 گھنٹے کو سونے کو مل جائے، یا گاڑی میں ہی تو رات کو گاڑی میں اکثر میں سویا ہی ہوتا ہوں، تو نیند وہی 2-3 گھنٹے گاڑی میں پوری کر لیں، تو پھر بھی میں فون لیتا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں فری ہوں، ظاہری بات ہے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، پھر پروگراموں میں بھی، تو سلسلہ تو ہے نا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دل نہ چھوٹا کیا کریں۔ آپ اگر مجھے سنتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے مسلسل سنتے رہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو عملیات اور وظائف کی سمجھ بوجھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں ڈراتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وظائف نہ کرو، میں کہتا ہوں آپ وظائف کرو لیکن سنبھل کے کرو،
مطلب اس کی نزاکت کو سمجھو، اس کی باریکی کو سمجھو، سیکھ کر کرو، کیونکہ بہت ساری کثیر تعداد کے اندر خواتین جو ان سے ہے وہ وظائف کی عملیات کی دنیا کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو ان سے ہے وظائف کرتی ہے، اور وظائف کرنے کے بعد بہت سارے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رجت کا شکار ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر پہ بندش لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، جادو ہو گیا، یہی دو لفظ ہمارے گھروں میں بولے جاتے ہیں نا۔ تو وہ ایک بچی ہے، 18-20 سال اس کی عمر ہے، یا 30 سال ہے، یا 40 سال ہے، بہن ہے ہماری کوئی بھی، تو وہ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی کیسے بھی، آج کل رابطے تو آسان ہے فون کے ذریعے، تو رابطہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بندش ہے جی، اس پہ جادو ہے جی۔ یہ عام روٹین میں ایک لفظ ہو نہ ہو، یہ تو اہم ہی بولا جاتا ہے نا، کیونکہ اس کا کون سا ایک ثبوت دینا ہوتا ہے، دکھانا تھوڑا بھی جادو ہے تو بندش ہے۔ حالانکہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بندش کی تعریف کیا ہوتی ہے، مجھے بندش سمجھائے ہوتا کیا ہے، تو بڑی مشکل سی بات ہے وہ آپ کو بندش کے بارے میں کچھ بتا سکے۔ اچھا، اس کے نا بہت سارے ہزاروں راز ہے، میں اس میں سے نا پوری بندش کے جو ان سے نا خلاصہ کلام جسے کہا جاتا ہے، ایک لائن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا ایک دشمن ہے، وہ ایک عامل کے پاس جاتا ہے، کوئی بھی وہ شیطانی عملیات کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے کرواتا ہے، وہ آپ کے بارے میں اسے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کی بندش لگانی ہے، یا اس لڑکی کی شادی کی بندش لگانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ نے اپنی بیٹی کا کہیں سے حساب کروایا، اس نے کہا اس پہ بندش ہے، بندش پھر لگانے والے نے لگائی کیسے، بندش ہوتی کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ میں سے آپ کا ایک دشمن جاتا ہے شیطانی عامل کے پاس، اب وہ کیا کرتا ہے، سمجھنے والی بات، اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکی کی والدہ کا نام لے کے شیطانی موکلات کو باخبر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، کیونکہ اس نے وہ والے جو شیطانی موکلات جس سے اس نے کام لینا ہے، اس نے باقاعدہ اس کی محنت کر کے، ٹریننگ کر کے، سیکھ کے اس نے ان موکلات کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے۔ وہ ان موکلات میں سے موکلات کو کہتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور جا کر فلاں بن فلاں جو لڑکی ہے اس پہ آپ نے بندش لگانی ہے، اس کا رشتہ نہ ہے۔ پھر ہونا کیا شروع ہوتا ہے کہ وہ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، پسند نہیں آتی، یہ نہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے، دکان ہے، دکان پہ لگ گئی، کسٹمر نہیں آتے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جس پہ آپ کی بندش لگا دی گئی۔ اب ہوا یہ کہ اب ایک بہن نے وظیفہ یوٹیوب سے سنا، بندش توڑنے کا عمل، آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور ایک اور چیز چلتی ہے، آپ یہ وظیفہ سن لیں، یہ دو چیزیں یوٹیوب کے اوپر، یہ وظیفہ آپ کر لیں، بندش ٹوٹ جائے گی، جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ وظیفہ سن لیں، یہ ویڈیو آپ سن لیں، آپ کے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا، تعویذات ختم ہو جائیں گے، شیطانی عملیات ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر ایک بہت بڑے سوال کا میں جواب دینے جا رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگ یہ سوال، کثیر تعداد میں جو سوال مجھے آتا ہے نا وہ میں اٹھاتا ہوں، ایسے تو مجھے ہزاروں کی تعداد میں سوالات ہوتے ہیں نا، تو جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ویڈیوز میں اس کی وضاحتیں کر دی ہیں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا سوال جو ان سے نا یہ مجھے ریگولر نہیں سنتا، کیونکہ میں نے ایسے کئی سوالوں کے جواب ہوتے ہیں جو میں نے کثیر تعداد میں ویڈیوز میں دیے ہوتے ہیں، کیونکہ میری یہ عادت نہیں ہے نا کہ یہ سوال ہے جی، یہ سوال کرنے والے فلاں شہر کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، اس کا یہ نام ہے، تو میں کہ گھر کا ایڈریس بھی دے دو، پھر پتہ بھی دے دو، اس کا شناختی کارڈ، مطلب یار کیا، آپ سے کسی نے راز میں سوال پوچھا، بیچارہ مجبور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، اس کو پتہ نہیں کتنا شیطانی موکلات، شیطانی جادوگروں نے اسے ستایا ہوا، پہلے وہ ستایا ہوا، اوپر سے اس کی مزید نمود و نمائش ہونا شروع ہو جائے۔ وہ نا ایک مثال ہے کہ وہ ایک محترم تھے، وہ نشہ کرتے تھے، تو بیچارے وہ ایک چند لوگوں کے ساتھ مل کے نا اس نے کہا یار اچھا کام کرتے ہیں۔ اب وہ چند لوگ جو ان سے تھے نا، وہ جہاں بھی جائے گا وہ کہیں دیکھے جی یہ نشہ کرتا تھا، تو ہماری صحبت کی وجہ سے نا یہ نشہ چھوڑ گئے، اب وہ جسے ملے وہ ایسے ہی کرے۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا، وہ کہتا ہے یار میں جب نشہ کرتا تھا تب اتنے لوگوں کو نہیں پتا تھا جتنا آپ لوگوں نے میرا تعارف کرا دیے۔ مطلب ایک بندہ مجبور ہے، پریشان حال ہو کے راز کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ وہی ویڈیو چلا دیتے ہو جی۔ اس بیچارے کا مسئلہ صرف اسے پتہ ہوتا ہے،
वो तंग दस्त है, गुर्बत में है, फक्र फाका में है, या दुश्मनियों से है, या कोई किसी मसले में परेशान है, वो बेचारे को अकेले को पता होता है। लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो फिर उसकी नमूदो नुमाइश ऐसी होती है कि वो पूरे मुल्क को ही पता चल जाता है, दुनिया के 20 ममालिक में रहने वाले लोगों को पता चल जाता है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है। मेरी तो हजूर क़िबला आलम पीर रब्बानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह हमदम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह से तरबियत यही है कि एक बंदा परेशान है तो उसको जितना हो सके आप उसकी मदद कर दें, उसकी मुद्दो नुमाइश ना करें। अब यहाँ पे जो सवाल चल रहा था ना वो ये था, दो चीजें हमें मिलती हैं कि बंदिश है, बंदिश लगाने वाले ने कैसे लगाई, उसने बकायदा ट्रेनिंग करके शैतानी मोक्कलात भेजे। अब वो मौजूद है घर में मोक्कलात शैतानी, अगर तवीज लिखा है तो तवीज पे उसने शैतानी मोक्कलात के नाम लिख के, शैतानी मोक्कलात के कोड वर्ड लिख के उसे कहे जमीन में दफन कर दो, तो दफन करने वाले ने दफन कर दिए, जमीन में कहीं दबा दिए, जो भी पुतला शुतला ये वो जो भी होता है, कुएं में, दरिया में, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो सर होता ये है कि वो शैतानी मोक्कलात घर में मौजूद है, आपको लगता है, हकीकत है, 110% यकीन है कि जादू है, तावीज़ात है, शैतान है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको जलील करने के लिए, आपके मामलात को रोकने के लिए, दुकान की बंदिश के लिए, कारोबार की बंदिश के लिए, शादी की बंदिश के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है आगे आपके लिए जो सबसे कीमती लाइन है ना, वो ये है कि आप मजबूर हो के पहले आप बाबों के पास जा के, आमिलीन के पास जा के पैसे लुटा के थक गए। अब कहते हैं मुफ्त वाला काम करते हैं। मुफ्त वाला काम क्या है कि वो काम है ये कोई 300-400 का 500 का पैकेज लगाओ। पाकिस्तान में तो पैकेज आम रूटीन में हफ्ते का 400-500 के लगता है, तो पैकेज लगाए और फिर मतलब वीडियोस देखना शुरू कर दे। आपके सामने एक वीडियो आती है, ये वजीफा आप कर ले बंदिश टूट जाएगी, 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी। दूसरी वीडियो आती है, वो कहते हैं अब करना जरा मुश्किल है, करने में हमें लगता है यार रजत ना हो जाए, डर होता है, ये हो जाए वो हो जाए। अल्लाह के करने से सुनने में ज्यादा होती है। ये मैंने बड़ी बारीक बात की है और हर बंदे को ये मेरी लाइन की समझ नहीं आएगी। मेरी बहुत सारी गुफ्तगू जो होती है ना वो ऊपर से गुजर जाती है। वो रेगुलर व्यूअर्स जो होते हैं ना सुनने वाले, उनको मेरी गहराई, उन्होंने पिछले मेरे लेक्चर सुने होते हैं ना, तो उनको मेरी गहराई वाली बात समझ आ जाती है। जो नया बंदा होता है ना वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, वो भी नीचे कमेंट में आकर ना अपना खानदानी शजरा नसब दे रहा होता है। मतलब जो अपनी गलत कमेंट ये वो ऊपर नीचे दाएं बाएं वैसे होता नहीं है, नॉर्मल ही है। जो नए नए होते हैं दो लोग, लेकिन वो मैं समझ जाता हूँ कि ये बेचारा जो सारा दुखों का मारा है तो समझ से आई कोई नहीं, तो ठीक है इसका हक बनता है। बहरहाल अब यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि आप वजीफा करते हैं और सुनते हैं, अगर आप पूरी शरायत पर अमल नहीं करते तो वजीफा करने से ज्यादा सुनने में रजत है। ठीक है, क्योंकि वजीफा जो आपने करना है ना वो मुख्तसर अमल होगा और एक चीज होगी, मैं इसका दलील दूंगा ना, हर चीज दलील के साथ होती, समझाने का कायल हूं मैं। एक चीज होगी, यानी कि आप ये आयत पढ़ लें, ये सूरत पढ़ लें, आपका बंदिश टूट जाएगी, जादू खत्म हो जाएगा, तावीज़ात। वो जो शैतानी मोक्कलात है, जब आप इधर से पढ़ाई करेंगे तो इस अमल की रूहानी पावर जाके उन शैतानी मोक्कलात को वहां से उठा देंगी। जब वो उठ जाएंगी तो वो शैतानी मोक्कलात घर से बाहर जाएंगे। ये है बंदिश। बंदिश जो होती है वो असल शैतानी मोक्कलात के पैरे को कहते हैं। समझ आ रही है बात की? अब आपने वजीफा जो किया वो एक किया, एक सूरह इखलास का मिसाल के तौर पे, तो जब आपने सुना है ना, वो वीडियो है 40 मिनट की या 50 मिनट की या 1.5 घंटे की, उसने तो बनाई है अपनी व्यूवरशिप के लिए, ठीक है ना, तो अपना वो उसका जाहिर बात है। अब मैं आप कोई भी अगर कहता है यूट्यूब पे जो हम आपको फ्री देते हैं, फ्री फ्रू कोई नहीं वजीफे देता भाई, सीधी बात। इसका गूगल एडसेंस पैसे देता है, डॉलर आते हैं, ठीक है ना, तनख्वाह आती है, जो भी कह ले जितना हम काम करते हैं उसमें खिदमत होती है, मामलात बेहतर होते हैं, तो जाहिर बात है इसकी कीमत जो है वो मिलती है। तो ये ऐसा ना कहा करे कि जी फ्री मैं कर रहा हूँ जी, जब फीस बिल्ला चीज मिले जी तो ऐसे हो जाता। कोई फीस बिल्ला ही हमें, कोई भी इस पे यूट्यूब पे अगर काम कर रहा है तो उसको पैसे मिलते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, फ्री फ्रू वाला कोई चक्कर नहीं है।
یہ جو اتنی قیمتی چیزیں ہم دے رہے ہیں تو ہم کیوں کہ بھی ظاہری بات ہے، گھر کے اخراجات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، بچے اسکول پڑھتے ہیں، ذاتی اخراجات ہیں، معاملات، تو یہ کچھ اگر دے ہی رہے ہمیں تو ہم کر رہے ہیں نا۔ تو میں تو سیدھی سی بات کرنے کا قائل ہوں، میں تو اندر کی چیز کو چھیڑتا ہوں، یعنی کہ جو عملیات کے اندر جو خاص راز کی باتیں ہوتے ہیں نا، میں ان پہ تبصرے کرتا ہوں، ان پہ ٹیچنگ کرتا ہوں، وہ سکھاتا ہوں اندر کی بات، میں ڈراتا نہیں۔ میں میرا جو سننے والا ویور جو مجھے ریگولر سن رہا ہے اور جو میرے شاگرد ہے دنیا کے 30-40 ممالک کے اندر، وہ الحمدللہ اس وقت کثیر تعداد کے اندر ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وظائف کرنے سے ڈرتے تھے اور پھر مجھے سننا شروع ہوئے تو اور ڈرنے لگ گئے، لیکن جب رابطے میں آئے مزید انہوں نے مسلسل سننا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا، ہمیں تو یہ جو شیطانی عامل ہے نا ایسے ککھ برابر بھی نہیں لگتے، یہ جادو کرنے والے ککھ بھی نہیں ہے، اب وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ سکھایا ہے نا، سیکھا ہے نا انہوں نے۔ تو میں آپ سے یہی راز کی بات آج کھولنے جا رہا ہوں کہ یہ جو پریوں کا عمل، مجھے ایک بہن نے کہا جی کہ پریوں کا عمل، جنات کا عمل، موکلات کا، یہ آپ کر لیں وظیفہ تو ایک پری آئے گی اور وہ آپ کا کام کر کے چلی جائے گی، دولت کے انبار لگا جائے گی، یا میاں بیوی میں فوری جناب، یہ مطلب جنات کا یہ عمل ہے۔ یہ سوالات کے نا یہی ایک جوابات ہے، ٹھیک ہے، شیطانی عملیات کرنے کی وجہ سے، شیطانی تعویذ کی وجہ سے رجت کا شکار ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3-4 سوال نا ایک جیسے ہی ہیں، میں نے ایک لائن میں لکھے ہیں۔ تو اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے جب وظیفہ کیا تو آپ نے ایک حد میں رہ کے کیا، اس حد میں اس کی کاٹ ہوئی، پلٹ ہوئی، یعنی کہ جو بندش کے شیطانی موکلات سے ان کو نکال دیا۔ اثار لگایا آپ نے اپنی فیملی کا، اثار نہیں لگاتے تو آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی بہن ہے، ظاہری بات ہے وہ جو بندش پہ شیطانی موکلات بیٹھے تھے وہ اٹھیں گے، وہ باہر چلے جائیں گے، آپ پڑھائی کر کے فارغ ہو گئے پھر واپس آ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو وظیفہ کرتے 10 معاملات اور بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ 10 نہیں بگڑتے، 100 بگڑتے، آپ نے اکاؤنٹ غلط کی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ نے بندش یا جادو یا تعویذات یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے خود جب بابا بننے کی کوشش کی بغیر ٹریننگ سے، تو وہ ٹریننگ شدہ آدمی نے جب موکلات بھیجے تھے تو وہ جو آپ کے گھر میں موجود تھے، آپ نے بغیر ٹریننگ سے ان کو اٹھانے کی جب کوشش کی تو وہ وہاں سے اٹھے، آپ گھر میں موجود تھی، شوہر آپ کے کام پہ تھے، وہ وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کے جو بچے تھے ان کی طرف چلے گئے، پتہ چلا جی اللہ نہ کرے روڈ کے اوپر شوہر کے ساتھ یہ ہو گیا، کاروبار میں بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بچے نالائق نافرمان، گھر برباد ہو گیا، ذلت و رسوائی، پیچھے سے معاملات، دوسرے ملک میں بھی چلے جاتے ہیں یہ نا، آپ پاکستان میں نہیں، مطلب آپ کا شوہر دوسرے ملک میں تو آپ کے وہ شوہر کے کاروبار پہ جا کر، نوکری پہ جا کے، ایسا مطلب شوہر پہ غالب ہو، بیوی دن رات وظیفے کر رہی ہے اس لیے کہ شوہر کی ترقی ہو، پر مطلب کامیابی ملے اسے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ شیطانی موکلات جو بیٹھے تھے وہ اٹھے تو جا کے انہوں نے ان کے ذہن کے اوپر کنٹرول کیا کہ وہ اپنے ہی مالک سے، اپنے ہی باس سے لڑائی ہوگی جی، پتہ چلا نوکری بھی گئی، یہ عام روٹین میں ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں اثار۔ جب آپ اپنا اثار کر کے اپنے بچوں کا، شوہر کا، گھر کا اثار کر کے عمل کرتے ہیں تو وہ شیطانی موکلات پھر ان کو نظر ہی نہیں آتا نا، یہ دیوار، اثار ایک دیوار ہوتی ہے، جیسے چاروں طرف سے، نیچے سے، اوپر سے، کہیں ایسی جگہ پہ آپ محفوظ ہو جائے جہاں پہ باہر والے کو اندر نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح وہ جو شیطانی جنات ہوتے ہیں نا، شیطانی موکلات، حصار لگانے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر پڑھائی کیا چل رہی ہے، اندر نیت کیا چل رہی ہے، اندر کون سے لیول کا عمل ہو رہا ہے، اور اندر خواہشات کیا چل رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک خواہش ہے نا آپ کی کہ میرے دشمن نے مجھے یہ کرنے کی کوشش کی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، یہ خواہش ہی ہے نا۔ تو اب وہ اندھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ شیطانی موکلات، بہرے بھی ہو جاتے ہیں، گونگے بھی ہو جاتے ہیں، وہ باہر ہی رہتے ہیں، عمل مکمل ہوتا ہے نا تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ تو وہ پھر اپنی طاقت کے ساتھ اندر داخل ہونے لگتے ہیں، وہ عمل اور عمل کا اثار اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو بتاتا ہے، پھر ان کو ہوش آتی ہے، ہوئے یہ کیا ہو گیا، پھر اس طرح وہ ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو وہ پھر بالآخر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو سنتے ہیں لوگ اور جو دفن شدہ تعویذ ہے، یہ دو چیزیں ان کو میں کلیئر، ان میں سے ایک ہی ہوگی کلیئر کیونکہ وقت کافی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ سنتے ہیں نا ویڈیوز، یہ
وظیفہ کرنے والے سے زیادہ نقصان میں اس لیے جاتے ہیں. میں بالکل مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ جب یہ ایک ویڈیو ہے، انہوں نے سنا کہ یہ آپ ویڈیو سنیں آپ کے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا، جنات بھاگ جائیں گے شیطانی. اگر آپ کے گھر میں شیطانی تعویذ پھینکے جاتے ہیں، شیطانی کنکریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا پھر شیطانی کلمات پڑھ کے گوشت کی ہڈیاں آتی ہیں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی آتا ہے، تو آپ یہ سنیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ سنیں آپ، پھر کیا ہوگا جی؟ وہ آپ کے دفن شدہ تعویذ بھی ہے نا جو ان سے دنیا کے کسی کونے میں، ان کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. کمال نہیں ہوگی یار؟ صرف ایک دفعہ سن لو سارا کام ہی. میں کہا واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی زبردست چیز ہے یار. جب میں نے اس کو، آپ سنے نا، آپ اس کو نوٹ کریں، آپ لکھ لیں کیا کیا اس بندے نے آیات پڑھی ہے، کیا کیا پڑھائی. کئی تو ایسے بے ایمان ہوتے ہیں وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر ایسے شیطانی کلمات کی لائنیں پڑ جاتی ہیں جن سے شیطانی موکلات کی حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کئی جنے نیک ہوتے ہیں وہ صرف قرآنی روحانی کلمات کی لائنیں پڑھتے ہیں. پہلے تو آپ کو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ ویڈیو سن رہے ہیں یہ مطلب کالے علم کی شیطانی کلمات کی لائنیں پڑھ رہا ہے بندہ یا قرآنی کلمات کی پڑھ رہا ہے، کیونکہ دونوں لیول کی لائن ہوتی ہے نا، دونوں لیول کی. تو جیسے وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا، شیطانی علم سے، شیطانی علم کی کاٹ شیطانی علم سے ہوتی ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے یہ لائن بولنا بھی. یہ اس پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطانی علم کی کاٹ جو ان سے نا شیطانی علم سے ہی ہوگی، تو وہ ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے. مسلمان ہے اگر مثال کے طور پہ، بس انہیں تھمبنیل پہ پڑھا، اب اس نے نا قرآن پاک کو اتنا پڑھا، ٹائم ہی نہیں دیا اس نے، تو اب اس کا پنگا جو جادوگروں سے، دشمنوں سے پڑ گیا. تو وہ اپنا کہتا ہے جی کہ یار یہ بڑا تھمبنیل بڑا زبردست دکھا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے شیطانی کلمات، سوری اس پہ لکھا ہوا ہے جادو، تعویذات، شیطانی اثرات، شیطانی عملیات کی فوراً ختم، بند، یہ وہ ختم ہو جائے گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی. وہ کہتا ہے چل یار اسے میں سن لیتا ہوں. یہ میں اناڑی کی بات کر رہا ہوں جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس ایسے کیسز کثیر تعداد میں آئے ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، میں ایوے نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس وقت یہ معاملات جو میرے پاس پینڈنگ میں پڑے ہیں وہ 2000 مطلب سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں وہ اس سوال کا جواب دیتا ہوں جس سوال کو کم از کم 200-300 بندے نے کیا ہو، ایک ہی سوال. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو یار اس کو 200-300 بندہ جو ان سے نا وہ اس سوال کو سننے والا ہے، تو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سمجھیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو ان سے وہ میں عام روٹین میں، عام گفتگو میں اس کے جواب دیتا رہتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میری ظاہری بات ہے یہ سلسلہ ہے تو مجھے تو تجربہ ہے نا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اب جو ویڈیو سن رہا ہے، پہلے تو اس کو اس ویڈیو کے بارے میں کنفرم کرنا چاہیے کہ یہ اس ویڈیو میں جو 40 منٹ کی یا 1.5 گھنٹے کی جو سپیچ چل رہی ہے ایک آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، ترنم کے ساتھ ایک بندہ پڑھ رہا ہے، پہلے یہ کنفرم کریں کہ یہ جو پڑھائی کر رہا ہے یہ قرآنی پڑھائی ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھتے جائیے گا. یہ جو سفلی علم کرنے والے ہوتے ہیں نا، شیطانی علم کرنے والے، ان کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. جیسے دودھ کا میں مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک دودھ کا ٹپ ہے، اس کے اندر 10 لیٹر دودھ ہے اور اس کے اندر ایک پیشاب کا، ناپاکی کا، غلاظت کا ایک قطرہ پھینک دیا جائے تو وہ دودھ پاک رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب 40 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر پہلے 15 منٹ 20 منٹ اس نے قرآنی کلمات پڑھے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور درمیان میں جا کے یا کسی اینگل پہ جا کے اس نے شیطانی کلمات پڑھ کے آگے پھر وہ پڑھ دی، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ میں نے 10 لیٹر دودھ والی جو مثال دی نا وہ آپ کے اس لیے دی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. ایک تو ویڈیو بنانے والے نے ویڈیو بنائی ٹوٹل شیطانی کلمات پہ، یعنی کہ شیطانی الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر اس نے شیطانی جو عبارتیں ہیں، لائنیں ہیں، شیطانی جو شیطانی پڑھائی جسے کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں، اس کے اوپر بنائی ہے. اب وہ تو بول رہا ہے عربی یا فارسی بول رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو زبان میں گفتگو کر رہا ہے
جب وہ پڑھ رہا ہے تو آپ کے پاس اس کی معلومات ہے کہ یہ کس زبان میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا، آپ تو بالکل سادہ تھے، آپ نے سن لی، پہلی غلطی۔ دوسری یہ ہے کہ آپ قرآنی کلمات کی تلاوت سن رہے ہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کے شیطانی الفاظ نہیں ہے، بالکل پیور قرآنی کلمات، پیور۔ یہ میری لائن بہت قیمتی ہے اور بہت باریک لائن ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اس بندے کی سمجھ میں آئے گی جو گہرائی سے مجھے سن رہا ہے جا کے۔ جو اوپر اوپر سے تو ایویں ٹائم پاس موبائل رکھا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے سکپ کری جا رہا ہے، اس بندے کو یہ لیول سمجھ نہیں آئے گا جس لیول پہ میں بات کرتا ہوں نا۔ یہ بہت باریک بات ہوتی ہے اور بہت لیول گہرائی کی بات ہوتی ہے۔ اب وہ بہن یا بھائی جو پیور مطلب قرآن پاک کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہ عربی ہے، یہ قرآنی کلمات ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، ان کو یقین ہے جی کہ ٹھیک ہے، آپ نے کنفرم کر لیا کسی حافظ صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، یا آپ کے گھر میں کوئی حافظ قاری ہے، اب آپ اس کو مکمل سنتے ہیں، آپ نے ڈن کر دیا کہ یہ جی بالکل پیور نورانی روحانی کلمات ہے، کیونکہ بزرگوں کے مشاہدات کے بھی تو وظائف ہوتے ہیں نا، وہ بھی پڑھے جاتے ہیں ویڈیو میں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کنفرم دوبارہ کرنی ہوگی، اس کے لیے آپ کو روحانی ٹیچر کی ضرورت پڑے گی، روحانی نسبت کی ضرورت پڑے گی۔ کیا یہ جو ویڈیو، جس ویڈیو کے تھمبنیل پہ یہ لکھا تھا کہ یہ سن لے گھر سے تعویذات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، شیطانی کلمات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کس لیول کا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں نے ایسی ایسی چیزیں سنی ہیں کہ وہ جب پڑھائی کی جائے نا، وہ الفاظ پڑھے جائیں تو اس سے شیطانی جنات کی حاضری ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کوئی عامل ہے نا، کوئی پیر فقیر درویش جو ہوتے ہیں عامل ہوتے ہیں، وہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، تو وہ ایک اینگل ہوتا ہے کہ اسے آپ جب 3 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا اور سسٹم ہوگا، جب 7 دفعہ پڑھیں گے اور سسٹم ہوگا، اور اس میں کچھ آیات ان لک فی النہار سبحا طویلا، ٹھیک ہے جی، اور کچھ ایسی آیات درمیان میں ہوتی ہیں جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ رہے، پڑھتے کرتے آ جاتا ہے ولا یعود حفظہما، اب وہ ولا یعود حفظہما ولا یعود حفظہما وہ 70 مرتبہ پڑھتا ہے، ایسے مطلب یہ ولا یعود حفظہما جو ہوتا ہے یہ جناتی موکلاتی چیزوں کو پہلے حاضر کرتا ہے، پھر ان کو قید کرتا ہے، پھر حفاظت کرتا ہے۔ قانون عملیات کے اندر یہ ہے کہ شیطانی موکلات کو جب قید کیا جاتا ہے تو اس کے خاندانوں کے خاندان پیچھے سے آ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے۔ آپ اس ویڈیو میں میں آپ سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھتے جائیے گا، جو 40 منٹ کی آپ ویڈیو سن رہے ہیں نا، اس میں کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جن سے جنات کی حاضری کی جاتی ہے، شیطانی جنات کی، شیطانی موکلات کی حاضری کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں پہ میں بہت باریک لائن بولنے لگا ہوں، جب بھی کوئی بھی شیطانی جنات موکلات کی حاضری کرتا ہے تو اس وقت ان کو لانے والی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ بھی جناتی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ نیک جنات ہوتے ہیں، روحانی طاقتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ جو آئی ہیں طاقتیں وہ طاقتیں شیطانی تھی، لیکن جو ان کو لے کر آئی ہیں طاقتیں وہ روحانی طاقتیں تھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایسی چیزیں آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ موکلاتی طاقتیں، اب اس جو آپ ویڈیو سن رہے ہیں نا سر، جس کے اندر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، 1 گھنٹے میں کلام پڑھا جا رہا ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ آیات اگر اتنی دفعہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس آیت سے جو ہے وہ جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر دوسری کچھ ایسی آیات ہے جن سے شیطانی جنات کو جلایا جاتا ہے، پھر اس میں تیسرے درجے پہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو شیطانی جنات کے اوپر آگ برساتی ہیں، ان کو تکلیف دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن سے پڑھنے کے بعد عاملین پڑھائی کرتے ہیں اور پڑھائی کر کے ان کو قید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں وہ جنات شیطانی موجود ہے، موکلات موجود ہے، تعویذ جو آپ نے تھمبنیل پہ پڑھا تھا، تو اب اس میں اگر تو گھر میں موجود ہے تو وہ شیطانی موکلات وہاں سے گھر سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، سننے کے بعد۔ تو جیسے ہی آپ اس کو بند کریں گے نا 1 گھنٹے کے بعد تو وہ طاقتیں ساری واپس آئیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سننا نہیں چاہیے؟
भाई सुनना चाहिए, तहकीक करके सुनिए, सुनना चाहिए, किसी टीचर की शागिर्दी करके कहीं रूहानी निस्बत कायम करके सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि ना सुनो, लेकिन हसार लगा के सुनना चाहिए, ताकि वो जो शैतानी ताकतें घर से निकल जाए, वो वापस ना आ सके, आपके बच्चों की तरफ, आपकी फैमिली की तरफ ना जा सके। जिनको आप तकलीफ से, अजियत से उठा रहे हैं, वो माफी देंगे। दूसरे नंबर पे, अब यहाँ पे बहुत बारीक लाइन में समझाने लगा हूं, समझेंगे ना आप। अब जिस बंदे ने आपके नाम का तावीज किसी शैतानी अमल से बनवा के दफन किया है, उस शैतानी अमल ने खुद दफन क्यों नहीं किया? कभी भी नहीं करेगा। मेरी लाइन लिख लें आप। अगर खुद कोई, मुझे लगता है सारे रूहानी वज़ाइफ सुनने वाले हैं, शैतानी तो कोई नहीं ना। तो अगर आप में से किसी ने गलती हो गई आपसे, मान लिया कि आपसे गलती हो गई है, सिंपल है जी, कि आपसे गलती होगी कि आप किसी शैतानी आमिल के पास गए थे, तवीज लिया, आप उस शैतानी आमिल ने जो आपको दिया ना कि ये पुतले में रखो, ये कब्र में रखो, ये करो, वो करो, दफन करो, कई खोपड़ियों में, कई मच्छी के मुंह में, कई दफन, कई मतलब दरिया में, कोई कुएं में, पुरानी कब्र में, वो ना कभी भी खुद नहीं रखेगा। ये मेरी लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा है, वो समझ गया होगा मेरी बात को। अब इसका नतीजा तो नहीं ना समझे होंगे, लेकिन इतना तो समझ आ गई ना कि वो खुद क्यों नहीं दफनाता, वो आपको कहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको जो आपने 20,000 रुपए दिया ना, उसके मुंह को लग गया हराम, हराम लग गया उसके मुंह को। उसको अब मजीद पैसे चाहिए। आपने जो 50,000 रुपए दे के अपनी बहन के ऊपर, अपनी बहन की औलाद के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, भाई की औलाद के ऊपर जो जादू करवाया है ना, असल में आप उस पे नहीं करवा रहे, आप अपने ऊपर करवा रहे हैं। मैं इसकी दलील देता हूं, ठीक है ना। असल में जो 50,000 रुपया दे के आपने शैतानी आमिल को हराम लगाया ना मुंह को, उसको चाहिए। अब उसको 50 नहीं, उसे कई 50 चाहिए। यानी कि 50,000 आपने जो दिया है, इसका मतलब है अब आपकी जान 50 लाख में भी नहीं छूटने वाली। बड़ी बारीक लाइन मैंने बोली है, आपको समझ नहीं आई। आपके जहन में यह था कि आपने किसी शैतानी आमिल से जाकर तावीज करवाया, किसी के लिए सफली इल्म करवाया, किसी के लिए बहन भाई की, फलानी मेरी जो बहन की बेटी है उसकी शादी कहीं ना हो, मेरे बेटे के साथ ही हो। भाई मेरे भाइयों, आपने 50,000 दे के, लाख रुपया दे के, जिनको पैसे देने का बड़ा शौक होता है ना, अक्सर हमें भी कहते हैं कि पैसे जिन्हें लगन के बाबा ये दे देंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। कई लोग होते हैं ना, उनके पास कमी कोई नहीं होती ना पैसे की, क्योंकि ना तो उन्होंने मस्जिद में देने, ना उन्होंने मदरसे में देने, ना उन्होंने दीन की जगह पे खर्च करना है। तो सारी बात, आराम का कमाया हुआ पैसा तो आराम के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि जो आराम दे लें। तो वो असल में जो हराम लेने वाले होते हैं ना, हराम के शौकीन होते हैं, हराम कमाई के, तो वो अब उसको आप दे रहे हैं चस्का 50,000 का, लाख का, 2 लाख का। अब यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हैं? गलती आप ये कर रहे हैं कि शैतानी आमिल ने तवीज दिए कि ये जाकर दफन करो, होता ना कुत्ते की खोपड़ी, सुअर की, जनाब साहब दफन सुइया, ये वो सारे ड्रामे बाजियां जो होती है, वो असल में हकीकत में ही होती है। ड्रामेबाजियां क्या होती हैं? वो शैतानी मुवक्कलात के राज होते हैं। किसी को सुइयां पसंद होती है, किसी को काला धागा पसंद होता है, किसी को लाल धागा होता है, किसी को लाल धागे से उन्होंने, मतलब एक सुई अमल है ना, तो वो शैतानी अमल ने सुई के साथ वो चिल्ला किया होता है, ऐसे सुई मार मार के, मार मार के, मार मार, ठीक है ना। वो फिर शैतानी मुवक्कलात उस सुई के तकलीफ में, अजियत में होते हैं। तो जितनी वो सुई होती है ना, उस अजियत की वजह से वो जाकर उतनी ताकत से काम करते हैं। ये बड़ी राज की बात है, ये अंदर की बात है। ये तो आपको खैर टाइम लगेगा समझने में, लेकिन मैं जो आपको राज देना चाहता हूँ, राज से पर्दा उठाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आपने शैतानी कलेमात का तवीज लिया है, शैतानी अल्फाज, गलाजत वाले अल्फाज का जो तवीज लिया है, वो तावीज जो आपसे उसने दफन करवाया है, ये लाइन है असल, दफन करवाया। उसने खुद दफन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके मुंह को हराम लग गया है। वो आपको, एक तो उसको पता होगा कि ये जाएगा, ये करेगा, काम हो जाएगा। अब सर यहाँ पे क्या होता है? होता ये है कि आपने अपने बहन भाई के लिए, या किसी के लिए भी, या रिश्तेदार के लिए, या दूरों नजदीक दोस्त यार के लिए, किसी के लिए, दुकान बंदश कारोबारी कोई भी, अब वो तवीज जाके जब आप दफन करते हैं ना, दफन करने के बाद आप घर आते हैं, तो मिसाल के तौर पे किसी ने तवीज इसलिए करवाया है
کہ اس تعویذ کو میں اس مقصد اس حاجت کے لیے کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، وہ اس سے عامل کو کہتا ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، میری یہ حاجت ہے کہ اس بندے کے ساتھ نا بہت زیادہ معاملات گڑبڑ والے ہونے چاہیے، اس کی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کسی کی شادی ہونے والی ہے کسی جگہ پر، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی وہاں پہ نہ ہو، فوری اس کی شادی ٹوٹ جائے، رشتہ جو ان سے ہے وہ منگنی ٹوٹ جائے۔ اب وہ شیطانی عمل کہتا ہے مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں توڑ دیتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطانی موکلات جو ان سے ہے نا وہ جاتے ہیں اور وہ منگنی یا شادی یا جو بھی معاملات ہے وہ جا کے اس میں شیطانی موکلات دخل اندازی دیتے ہیں، اور وہ ان کا وہ سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں کسی حد تک نا اسے کامیابی ملتی ہے، سمجھ آئی؟ اب وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے، میں نے واقعی وہ بابے کو نا پیسے دیے تھے، 1 لاکھ روپیہ میں نے دیا تھا، تو بڑی بات ہے، یہ اس 1 لاکھ روپے کا مول موڑ دیا، اس نے حق ادا کر دیے۔ آپ اس کے پاس مٹھائی کے ڈبے لے کے جاتے، شکریہ ادا کرتے، ٹھیک ہے، وہ اندر سے ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کیونکہ اب میرے پاس مٹھائیوں کے ڈبے آتے رہنے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے آتے رہنے، جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے عمل کیا تھا اور آپ کے ہاتھوں سے تعویذ دفنائے تھے، اسی دن اس نے آپ کو دلدل میں بھیج دیا تھا، اسی دن ہی، اور آپ دلدل میں جا چکے تھے، لیکن آپ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں جو آپ کا مقصد تھا، کیونکہ وہ شیطانی موکرات نے جا کے کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ انہوں نے جو رشتہ توڑا ہے، جب تک وہ تعویذ قید میں رہیں گے نا، تعویذ جب تک قید میں رہیں گے تب تک وہ شیطانی موکلات بھی قید میں ہیں۔ اب وہ اس گھر میں موجود ہے، ان کے مزید اور معاملات خراب کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے سوچتے ہیں یار بیٹی کی شادی کی بھی ٹوٹ گئی ہے، اوپر سے قرضہ بھی چل رہا ہے، اوپر گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب وہ میرے جیسے طالب علم کے پاس آتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا کسی اچھے قابل بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں جی حضرت جی یہ معاملہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ وہ اگر وہ استخارہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے، یہ وہ اس کو سمجھ آ جاتی کہ یہ اس لیول کی کاروائی ہے۔ میری تو عادت ہے، میں تو کہتا ہوں یار کچھ بھی نہیں ہے، میں اتنا حوصلہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ککھ بھی نہیں ہے یار، کیونکہ مجھے پتا ہے واقعی ککھ نہیں ہے، تو آپ یہ کریں، یہ پڑھے، یہ سسٹم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے۔ اور کام اتنے لیول کا ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے میں، لیکن اگلے بندے کو بھی قدر نہیں نہ ہوتی، تو جب ان کا ہو جاتے ہیں معاملات ٹھیک تو وہ پھر قدر بھی نہیں نہ کرتے، وہ تو ظاہری بات ہے، لوگ حرام کی طرح پیسہ زیادہ لگاتے ہیں۔ تو چلے بہرحال وہ میرے پاس یا کسی کے پاس کوئی بھی، وہ کہتا ہے یار یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پڑھائی دیتا ہے، کوئی پڑھائی کرتا ہے پیچھے سے روحانی طاقت کے ساتھ، پورا ایک سلسلہ کر کے وہ شیطانی موکلات جو گھر میں موجود تھے ان کو نکالتے ہیں آپ، یا آپ وہ ویڈیو سنتے ہیں یا وظیفہ کو کرتے ہیں، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے واپس پھر آنا ہے، جو لائن میں بار بار بولتا ہوں نا کہ وظائف کرنے کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 10 گنا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں موکلات تھے ان کو آپ نے گھر سے باہر نکالا، تو وہ اب جب واپس آئیں گے تو آپ جس وظیفے کے لیے مقصد کے لیے کر رہے تھے وہ واپس آ کے آپ کے 10 اور الجھنے پیدا کر دیں گے۔ اس کے لیے افسار ضروری ہوتا ہے نا، مطلب وظائف کرو آپ، لیکن میں کہتا ہوں یار وظائف آپ نہیں بھی کرتے، افسار پھر بھی دن میں 10، میں خود عامل ہونے کے باوجود بھی میں دن میں 40 دفعہ افسار لگاتا ہوں، 30 دفعہ افسار لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہماری تو فیلڈ ہے نا، یہ لائن ایسی ہے، تو پھر ہمارے پنگے شنگے چلتے رہتے ہیں کھبے سجے آگے پیچھے نا، عاملین شاملین سے، تو یہ ہمیں 40 دفعہ 50 دفعہ بھی، میں رات یعنی کہ میاں والی بنگلے 4 گھنٹے کا میرا سفر تھا، تو میں نے کچھ 200-300 اگر کال بھی سنی ہے نا، فون سنے، رابطے سنے، تو اس کے باوجود باتیں بھی کرتے رہے دوست احباب، تو اس کے باوجود بھی میں ہر 2-3 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد حسار باندھ لیتا تھا، اپنی گاڑی کا، اپنے گھر کا۔ پھر جناب یہ یعنی کہ وہ ظاہری بات ہے، فیلڈ جو ہوئی پھر پتہ ہوتا ہے نا کہ کس لیول پہ ہمارے دوستی ہے، دشمنی ہے، تو وہ ہمیں پھر یہ بار بار، تو میں کہتا ہوں آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہے نا، آپ پھر بھی حسار باندھیں، ٹھیک ہے سر؟ اچھا سر، اس کے بعد اب جو گھر میں شیطانی موکلات وظیفہ کرنے سے نکلے تھے وہ واپس ڈبل طاقت سے واپس پلٹتے ہیں۔ اب ہم اس لائن پہ جاتے ہیں، وہ تعویذ دفن کرنے والی لائن پہ، وہ آپ نے سمجھنی ہے تاکہ میں اس کا نچوڑ آپ کو دینے لگا ہوں۔ اب ہوتا سر یہ ہے کہ وہ جو تعویذ دفن تھے نا، جو عامل نے، شیطانی عامل نے آپ کے ہاتھوں سے دفنوائے تھے زیر زمین، اب ہوا یہ کہ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے اب آپ کو ایسا آثار مضبوط دیا، مثال دے رہا ہوں،
آپ نے وہ آثار لگا کے عمل کیا، وہ شیطانی موکلات نکلے، اب وہ واپس جب آپ کے گھر کی طرف آئیں گے تو وہ ان کو جان کا خطرہ ہوگا، وہ واپس چلے جائیں گے، جل جائیں گے نا، اس سے بہتر ہے کہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ اب ان کو پتہ آگے آثار ہے تو وہ پھر آئیں گے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ 3 دن کی پلٹ ہوتی ہے، زیادہ سخت ہو تو 7 دن آتے ہیں، زیادہ سخت ہو 21 دن آتے ہیں۔ اگر فل کسی چنگے عامل شیطانی نے کیا ہے، چلا جس نے چنگا مار کے کیا ہے، وہ شیطانی عمل جو ان سے ہے وہ ہوتا تو غلیظ ہی ہے نا، چنگا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنا جو پڑھائی کر کے اس نے بھیجا تو پھر اس کی 41 دن تک وہ مسلسل آتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ وظائف کرنے والے نا، اس لیے کہتے ہیں آپ 3 دن کریں، 7 دن کریں، 21 دن کریں۔ زیادہ سخت معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں 41 دن کریں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ 41 دن کے بعد پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو نظر کچھ نہیں آتا، پھر وہ خوشبو سونگنا شروع کر دیتے ہیں، شیطانی عاملین جو سے نا، وہ شیطانی موکلات جنات۔ اب وہ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں تعویذ دفن ہے، ٹھیک ہے، وہ عامل کی طرف جائیں گے، وہ تو آثار میں ہوا نا، شیطانی عامل جو اپنا آثار ظاہری بات ہے کر کے بیٹھتا ہے، ابھی تھوڑا بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ سر یہ ہے کہ وہ شیطانی موکلات جو ان سے ہیں وہ واپس آتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں نا تو وہ آ کے پھر گھر کی طرف، گھر سے کچھ نہیں ملتا، عامل کی طرف، عامل سے کچھ نہیں ملتا، پھر وہ جاتے ہیں تعویذ کی طرف۔ پھر وہ تعویذ کی خوشبو جو ان سے وہ ہاتھوں کی بندے کی سونگنے کے بعد، ظاہری بات ہے انہوں نے جب تک وہ تعویذ دفن ہے تب تک وہ قید میں ہے۔ یہ بات ہے، انہوں نے کسی 3 گھر ہیں، انہوں نے 3 گھروں میں سے کسی نہ کسی گھر جانا ہی جانا ہے، یا اس نے عامل کے گھر جانا ہے، یا اس نے جس پر ہوا ہے اس کے گھر جانا ہے، یا جس نے کروایا اس کے گھر جانا ہے۔ اب لاسٹ میں وہی شیطانی موکلات جس کو کسی روحانی عمل نے گھر سے نکالا تھا، وہ در بدر پھرتے پھرتے خوشبو سونگ کے ہاتھوں کی اس کے گھر میں چلے جائیں گے جس نے دفن کیے تھے۔ اب وہ شدت غصے کے اندر اس گھر میں داخل ہوتے ہی جو ان سے نا وہ معاملات پھر گھر کے بگاڑ دیں گے۔ اب وہ پھر اسی بابے کے پاس جائیں گے جس کو لاکھ دے کے انہوں نے کام کروایا تھا، اور جاتے کہیں گے بابا جی ہمارے گھر میں اس طرح ہو گیا ہے، گاڑی تھی وہ بک گئی، پلاٹ تھا یہ ہو گیا، کاروبار اوپر نیچے ہو گیا، بچے نافرمان، گھر میں لڑائیاں، طلاق تک باتیں پہنچی۔ وہ ہنسے گا ہلکا سا مسکرا کر، آپ کو کہ گل ہی کوئی نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا گل ہی کوئی نہیں، میں کر لوں گا سارا کچھ، وہ اصل میں اس کو پتا ہوتا ہے یہ ان کا اپنا بیجا ہوا تھا جو انہوں نے 2 سال پہلے بیجا تھا، یہ آج کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں برا بیجو گے تو برا کاٹو گے، اچھا بیجو گے تو اچھا کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گندم بیج کے چاول کاٹ لو، چاول بیج کے گندم کاٹ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ نے کیا تھا وہ آپ کو واپس مل گیا ہے، اب وہ آپ کا نکالنے کے لیے، آپ کے گھر سے شیطانی عملیات نکالنے کے لیے وہ آپ سے پیسے لے گا۔ دلدل دیکھیے، میں نے دلدل کا لفظ بولا، یہ آپ دلدل میں کیسے پھنس گئے۔ اب وہ شیطانی موکلات کو نکالنے کے لیے پھر شیطانی موکلات بھیجے گا، وہ ان کو نکالیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو جن کو بھیجا تھا وہ وہیں رک جائیں گے، ان کا ایک ٹائم ہوگا، اس کے بعد یعنی کہ آپ کا ایک کام بگڑ گیا، دوسرا خراب، تیسرا صحیح، چوتھا خراب، 5واں صحیح، 6ٹھا خراب، آپ کو شامل کے پاس اب آنا جانا لگ گیا۔ یعنی کہ آپ نے لاکھوں روپے دے کے اپنے آپ کو ایک دلدل میں پھنسایا ہوا ہے، اور نکلنے کا آپ کو کوئی چانس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دفن شدہ جو تعویذ ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو روحانی تعویذوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر میں بہت سارے لیکچر پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ یہ جو شیطانی عملیات کی تعویذ ہوتے ہیں اور روحانی جو وظائف ہوتے ہیں یہ نیک موکلات ہوتے ہیں، تو ان کو آپ قید کر دینا یا ان کو آپ تکلیف میں ڈال دینا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے گلے میں ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے دریا برد کیسے کرنا ہے، وہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ تو لوگ تو سالہ سال پہن ہی رکھتے ہیں، بلکہ روحانی کلمات کے تعویذ گلے میں پہنا ہے، اور وہ تعویذ اصل میں لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ کلمات لکھے ہوئے، جبکہ اس کے اندر اوپر لکھا ہے یا جبرائیل ہو، یا میکائیل ہو، یا اسرافیل ہو، یا اسرائیل ہو۔ اس میں آپ تیسری منزل میں جا کے جو جبرائیل کے متحد موکلات ہے، جنات ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ لیٹرین میں جا رہے ہیں، آپ غسل خانے میں جا رہے ہیں، آپ رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں، آپ پاکی پلیتی کی حالت میں، امیر بیوی ملنے کی حالت میں، تو اب وہ کیا ہے، وہ موکلات تکلیف میں ہے۔ ایویں ہی آپ نے گلے میں تعویذ ڈال کے نا وہ جو روحانی طاقتیں ان کو آپ اذیت میں ڈالی جا رہے ہو۔ آپ رفع حاجت کے لیے باتھ روم میں جاؤ گے تو وہ کدھر، وہ تو وہاں پہ تو من الخبث والخبائث، خبیث جن اور خبیث جن نہیں ہے پہلے ہی،
تو آپ ان روحانی موکلات کو اندر اندر، جہاں ظاہری بات ہے تویز نے جانا ہے وہاں ہی طاقتوں نے جانا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا. میں اکثر کہتا ہوں یہ شیطانی کا تعویذ جو ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ نقصان روحانی تعویذ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کو آپ روحانی طاقتوں کو آپ نقصان اور تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ادب ہوتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی جو سا پڑھائی دینی ہوتی ہے، خیرات کرنی ہوتی ہے، خوشبو لگانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو پاکی میں اور اس کی ہر چیز کا پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ تعویذ کوئی مذاق نہیں ہے جو ہم کسی سے لے لیتے جا کے. کئی لوگ فری دیتے ہیں، کوئی پیسوں سے دیتے ہیں. تو ہمیں تو مطلب ایک چیز جیسے یوٹیوب پہ آج کل ہر چیز فری مل رہی ہے سننے کو کرنے کو، اسی طرح تعویذ بھی ہمیں تقریباً فری فرو مل جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ کام ہی بڑا سوکھا ہے، تو اس میں کون سی بات ہے یار، یہ تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. میں دیکھیں نا، میں آپ کو اگر تفاسیر بیان کروں تو مجھے اس کے لیے چینل علیحدہ بنانا چاہیے. میں سورہ فیل کا یہ علم ترى کیف فعل جو وظیفہ ہے، اس کا شان نزول بیان کروں، یا اس کے پشت جو روحانی و قرآنی واقعات ہے شریعت کے اندر، اس کے اوپر اگر میں گفتگو کروں تو مجھے چینل علیحدہ بنانا. میں روحانی گفتگو کرتا ہوں تو اس لیے میں اپنا جو ان سے ہے وہ قرآنی روحانی جو گفتگو ہے اس کے اوپر میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں. یعنی کہ جو میں چیز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے، جو سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، تو میں اسی پہ رہتا ہوں. تاکہ کیونکہ آپ اگر روحانی نسبت میں یا سیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ کم از کم پریشانی نہیں ہونی چاہیے یار کہ ہم جو وظائف کر رہے ہیں یا عملیات کر رہے ہیں. میں ڈراتا نہیں، میں بار بار کہتا ہوں، میں تو آپ کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سیکھیں. اب سر یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اگر شیطانی تعویذات یا روحانی تعویذات کی طرف جاتے ہیں تو ان کا ایک پروٹوکول ہے. اگر آپ شیطانی تعویذ کرواتے ہیں تو آپ دلدل میں چلے جاتے ہیں، روحانی تعویذ کرواتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں روحانی، لیکن اس سے آپ خود کے لیے پھر رجت پیدا کرتے ہیں، خود کے لیے نقصان. ناپاکی میں لے گئے، وہ تعویذ پہنا ہوا ہے بازو کے ساتھ گلے میں، اب وہ آپ جناب ناپاکی میں چلے گئے، باتھ روم میں چلے گئے. وہ روحانی طاقتیں اصل میں وہ تعویذ ایک کاغذ کا جو ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو کلمات لکھے ہوتے ہیں وہ ایک راز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ نیک جنات، نیک موکلات جو سے ہے وہ اس تعویذ کے تابع ہوتے جو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو جب آپ گھسیٹ کے کبھی پلیتی میں، کبھی باتھ روم میں، کبھی نپاکی میں، کبھی کہاں ان کی طاقت ختم کرتے جاتے. تو یاد رکھیے گا جہاں پہ ایک روحانی طاقت آتی ہے اس کے مخالف سمت میں 10 شیطانی طاقتیں آتی ہیں. یعنی کہ جو تعویذ آپ نے پہنا اگر اس کے ساتھ 100 روحانی طاقت ہے نا آپ کو پاور دینے کے لیے، تو اس تعویذ کی رینج سے باہر انتظار میں ایک موکل یا ایک شیطانی جن، ایک روحانی جن کے برابر میں 10 شیطانی جن مقابلے میں کھڑے ہیں. جیسے وہ تعویذ کمزور ہوتا جائے گا، وہ طاقتیں جو تعویذ کی وجہ سے گھر سے نکلی تھی شیطانی طاقتیں، وہ پھر 10 گنا زیادہ تعداد بڑھا کے عملہ کرتی ہیں. اس کو رجت کہا جاتا ہے. میں تعویذوں کے خلاف نہیں، وظائف کے خلاف نہیں، ویڈیو سننے کے خلاف نہیں، میں اس چیز کے خلاف ہوں جو ہم سوچ سمجھ کے نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ آپ وظائف کریں، آپ وظائف سنیں، آپ تعویذ کریں، تعویذ باندھیں، تعویذ لیں، لیکن اس کی آپ احتیاطی تدابیر مکمل کریں. میں اپنے سننے والوں کو صرف ایک ہی لائن بولتا ہوں جو میری زندگی کا مطمع نظر ہے کہ بھائی وظائف کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی حفاظت سیکھ لو. تعویذ باندھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی حفاظت سیکھ لو. سننا چاہتے ہو ویڈیوز تو پہلے اپنی حفاظت. میں کہتا ہوں یار آپ کو عمل کرنے کے بعد فائدہ نہیں نہ ہوا تو اگر آپ کو نقصان بھی نہیں نہ ہوا تو سمجھے وہ عمل کام کا ہے. کیونکہ یاد رکھے گا کہ عملیات کی دنیا کے اندر اتنا گہرائی والا قانون، جو باریک قانون ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. انتہائی باریک قانون میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے نا قرآنی کلمات کا، تو وہ روحانی طاقتیں جب ان کو بلاتے ہیں ہم، وہ آ جاتی ہیں خود بخود. تو جب ہم ان کے ذمے کو کام لگا کے ان کو الوداع کرتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں بھی آپ چلے جائیں اس کام کے بعد، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. وہ جو روحانی طاقتیں ہیں وہ تب تک نہیں جا سکتی، آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ کام میں کامیابی آپ کو نہیں ملتی. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے 3 دن عمل کیا، چوتھے دن ہمیں رزلٹ کیوں نہیں ملا؟ اور بھائی جو 3 دن آپ نے عمل کیا ہے نا، آپ نے ان طاقتوں کو آزاد کر کے بھیج دی اس کام کی غرض سے. اب یہ نہیں پتا کہ 7 دن بعد اس کا فائدہ ہونا ہے، 11 دن بعد ہونا ہے، 21 دن بعد ہونا ہے، 90 دن بعد ہونا ہے، 3 مہینے بعد ہونا ہے.
जब तक वो रूहानी ताकतें अपना काम नहीं करेंगी ना, तब तक वो आजाद नहीं है। वो उन्होंने जब जितनी शैतानी ताकतें वहां पे जब आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे करते जाएंगे, जो भी है, जो भी काम है। लेकिन ये अमलियात की दुनिया के अंदर कानून पाया जाता है कि ये ताकत है कि आपने जो एक दफा वजीफा कर लिया ना, अब रजत यहाँ पे बार बार ये आती कि हमने एक दिन का वजीफा किया, अगले दिन दूसरा कर लिया, तीसरा दिन तीसरा कर लिया, 2 दिन वजीफा किया, फिर नया मिल गया, फिर वो सुन लिया, फिर कर लिया। अब वो ताकतें हम इकट्ठी करते जाते हैं रूहानी। और मैंने कहा ना 10 गुना ज्यादा शैतानी ताकतें मुखालिफ सिमत में होती हैं। तो वो जितनी ज्यादा आप वजाइफ ज्यादा से ज्यादा करते हैं और नाकामी समझते हुए आप नया से नया करते हैं, तो उतने ही ज्यादा आप अपने लिए रजत इकट्ठी करते हैं। समझ आ रही है बात की? इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो सी है मैंने शॉर्टकट की हैं, वो मैंने नहीं बताई, इसलिए वक्त के दामन में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। तो ये जो आपको दुश्मन जलील करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मन के लिए, हिफाजत के लिए, दुश्मन से निजात के लिए, दुश्मन से हर लिहाज से, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने शोहर की हिफाजत के लिए, और खास तौर पे किसी दुश्मन ने आपको तंग किया हुआ है, तो ताकतवर उससे अपने मामलात को करने के लिए, ठीक है ना जी, आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने सबसे पहले अपना हसार लगाना है। हसार बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए, आपने मुझे अगर 40-50 मिनट दिए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी आप वजीफा बता, मैं वजीफा समझाता हूँ। चाहे मुझे 2 मिनट की चीज 10 मिनट में भी लगे ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि यार मुझे जो भी सुने, जो भी मेरा अमल बताया हुआ करे, वो समझ के करे। आपने सर इस अमल के लिए सबसे पहले अपना अवसार बांधना है, नियत नहीं करनी। पहले जो लोग नियत कर लेते हैं ना, अवसार बांधने से पहले जो नियत कर लेते हैं, वो शैतानी मोकलात जो घर में मौजूद होते हैं या आपके इर्द गिर्द जो किसी दुश्मन ने लगाए हुए, उनको खबर हो जाती है, तो फिर वो आप मुखालिफ सिमत में वो अपना जोर मारना शुरू कर देते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वही बात होगी ना, वो मोकलात फिर आपके, आप अमल में बैठे हैं तो आपके शोहर को, आपके बच्चों को तंग करना शुरू कर दें। इसलिए जब आप हसार बांध लेंगे ना, हसार कहते हैं 4 दीवारी को, यानी कि जैसे आपके घर में एक कमरा है ना, तो उसको हर तरफ से बंद कर दे। उसका एक दरवाजा है, वो भी आप बंद कर दे, तो आप अंदर बैठे हो, बाहर से ना कोई चीज आ सकती है, ना अंदर से बाहर कुछ जा सकती है, ठीक है ना। और ना बाहर वालों को कुछ सुनाई दे रहा है, जिसे साउंड प्रूफ रूम कहा जाता है, ना दिखाई दे रहा है। ये हसार का मतलब ये होता है कि ऐसा आपके इर्द गिर्द 4 दीवारी ऊपर नीचे हो जाती है रूहानी मोकलात जिन्नात की, अब बाहर वालों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो शैतानी मोकलात है वो अंधे गूंगे बहरे हो गए, उनको कोई पता नहीं आप अंदर क्या कर रहे हैं। इसलिए नियत पहले नहीं करनी, पहले आपने करना हसार। हसार लगाने के बाद 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस तरह आपने जाना है। ये मेरा दाया हाथ है, राइट हैंड है मेरा, सज्जा हाथ, ठीक है ना। ये इस तरह वापस नहीं जाना, इस तरह जाना। ये दाया हाथ है, इसको आपने दम करना है, ऐसे दम कर। अगर आप इस तरह जाते हैं ना, तो ये हसार टूट जाता है, इससे खोलना जिसे कहते हैं हसार। तो हसार लगाना जो होता है, इस तरह आपने लेफ्ट साइड, ये मेरा बाया बाजू है, खबा बाजू, ये सज्जा बाजू, दाया बाजू, बाया बाजू, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, दाया बाजू, दाया हाथ की शहादत की उंगली। ये इस तरह आपने ये लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। आपने अब इसको आपने इधर लेफ्ट साइड से लेके इधर आना है आपने, ठीक है। ये आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के हसार लगाना है, ठीक है। और अगले का हसार तोड़ना कैसे होता है, हालांकि मैंने कई दफा बताया, फिर भी बार बार सवाल आ रहा होता है ये हसार लगाने का और तोड़ने का तरीका बताएं। तो लगाने का तरीका समझ आ गया ना आपको। ये 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने इस तरह आपने हसार लगा लेना है। लगाने के बाद यहाँ पे जब आपने आना है ना, तो आने के बाद आपने ये शहादत वाली उंगली को बंद कर लेना, बंद करके मुट्ठी बंद करनी, फिर दूसरे हाथ की भी मुट्ठी बंद करनी, बंद करके दोनों हाथों पे आप खोलना ऐसे, और आपने दम करना है। जो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ा, उसकी ताकतें आप हाथ पे आप, अब आपने जैसे ही इस तरह करके ऐसे आप जाएंगे ना, तो आपके चेहरे पे, आपके सर पे, आपके कंधों पे, जहां जहां शैतानी मोकलात है, वो सारे आप इधर हाथों पे आ रहे हैं। अब ऐसे ये आप असार आप अपना लगाने के बाद, ये आप ये शैतानी ताकतें जब ऐसे आएंगे ना, तो ये आप दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांध के, नहीं भी है तो वैसे ही घर से बाहर का तस्वुर बांध के आपने ये ऐसे कर देना, तो वो आपके जो शरात है शैतानी वो भी खारिज हो जाएंगे। ये सारी दिमाग की गेम है। और दूसरे नंबर पे, अगर आपको कोई दुश्मन हसार में बैठा है, ऐसे करेंगे तो उसका हसार भी टूट जाएगा, लेकिन नियत करनी पड़ेगी ना। तो मैंने हसार इस मकसद से किया है, जो मतलब जो भी आपका मकसद है कि मैंने इस हसार को मैं लगाता हूं तमाम जादू शैतानी असरात से हिफाजत के लिए,
اور روحانی طاقتیں میری حفاظت کریں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ کہنا ہے اس طرح کرنا ہے تو آپ نے کہنا کہ دشمن کا اثار ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا اثار. ٹھیک ہے, وہ طاقتیں جا کے اس کا توڑ دیں گے اثار. پھر جو آپ عمل کریں گے اگر اس لیول کا ہے تو وہ جا کے پھر اس پہ کام کرے گا, باز آ جائے گا حرکتوں سے. اثار لگانے اور توڑنے کا طریقہ آ گیا, اثار لگایا کریں. اچھا, چھوٹے اثار بھی ہوتے ہیں, سورہ اخلاص والے, آیت الکرسی والے, ولا یعود حفظہما والے, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشینا فہم لا یبصرون والے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بہت سارے اثار ہیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ اثار ہے بہت زیادہ. تو میں اس عمل کے لیے جو اثار تھا وہ درود ابراہیم 21 مرتبہ والا تھا, اس لیے میں نے بتایا آپ کو. اب آپ نے اثار لگا لیے سر. اثار لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ فیل کو پڑھنا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ سورہ فیل قرآن پاک کے آخری سپارے میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے. یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی. اعوذ باللہ, بسم اللہ, درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھنا. وہ اثار آپ نے جو لگا لیا بس, ابھی نیت بھی نہیں کرنی ہے آپ نے. نیت کب کرنی, کیسے کرنی, میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اب آپ نے سورہ فیل پڑھ لی, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. الم تر کیف فعل ربک, اس طرح آپ نے پڑھتے پڑھتے 70 مرتبہ مکمل کرنا ہے. 70 مرتبہ سورہ فیل پڑھنی. یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے. ڈرنا نہیں ہے, خوف زدہ نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. پوری رات ہے آپ کے پاس, کسی بھی ٹائم آپ کر لیں. یہ عمل دشمن کے لیے آپ نے مسلسل 7 دن کرنا ہے. 7 دن کرنا ہے کم از کم. ویسے آپ اس کو 11 دن یا 21 دن یا 41 دن بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نے اثار لگا کے سورہ فیل 70 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو 1 مرتبہ, یا جبارو یا قہارو 2 مرتبہ. اب اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. عمل سمجھتے جائیے گا. اگر آپ نے اتنا ٹائم دیا نا تو میں آپ کو عمل کی بتانے کے وقت جلدی جلدی نہیں کروں گا, حوصلے سے سمجھاؤں گا. تو 70 مرتبہ آپ نے پہلے 21 مرتبہ پڑھ کے درود ابراہیم سے اثار کرنا ہے. 70 مرتبہ پڑھ کے آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے. 70 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو. اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اب آپ نے کیا کہنا ہے, آپ نے کہنا ہے میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں. میں نے یہ عمل جو کیا ہے, اس عمل کی روحانی طاقتیں جو اس وقت موجود ہے, ٹھیک ہے نا, خالی جو یا قہارو ہے نا, اس کے ماتحت اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے اور 4 سردار موکلات ہیں, اور نیچے 70 موکلات ہیں, وہ بھی سردار ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے نیچے بھی موکلات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. پھر اس کے بعد 70 جو ہے وہ سرداران جنات ہیں, ان کے ماتحت پھر 70 ہزار جنات ہیں نیک. یہ یا قہارو کی پاور ہے. تو یہ سورہ فیل یا جبارو یا قہارو, یہ ساری روحانی طاقتیں آپ کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ نے کہنا ہے کہ اس وقت جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں, میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جائیں اور میرا فلاں بن فلاں جو دشمن ہے اس کے ساتھ اگر اس نے مجھ پر کیا ہے تو جو شیطانی موقرات اثرات میرے اوپر موجود ہے اس کو پلٹ کیا جائے. میرا فلاں کام ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور میرا فلاں دشمن ہے اس کے ساتھ یہ کیا جائے. جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, زبان بندی کرنا چاہتے ہیں, ذلت رسوائی بربادی, جو بھی. اب آپ نے جیسے ہی آپ نے یہ نیت کرنی ہے, نیت کرنے کے بعد اختتامی جو جملے ہیں وہ بولنا بہت ضروری ہوتے ہیں عملیات کی دنیا کے اندر. کہ عمل کے بعد, کام مکمل ہونے کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. جب آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے نا, وہ کام کرنے کے بعد واپس آئیں گے. جب وہ واپس آئیں گے تو شیطانی طاقتیں جو ان کا پیچھا کر رہی ہیں روحانی طاقتوں کا کہ یہ کب کمزور ہوں تو ہم عمل کرنے والے پر غالب آئیں, تو وہ جیسے روحانی طاقتیں واپس آتی ہیں وہ شیطانی طاقتیں بھی واپس آتی ہیں. پھر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے وہ روحانی طاقتیں ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں, پھر شیطانی طاقتیں رہ جاتی ہیں, اور گھر جو ان سے ہے ہماری ہی ایک غلطی کی وجہ سے شیطانی جنات موکلات کا گھر بن جاتا ہے, جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا, محسوس بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہم پہ کسی نے کر دی ہے, جبکہ کسی نے نہیں کیا, وہ ہمارا ہی تحفہ ہمیں ہی ملا ہے, غلطی ہماری. اس لیے عمل کے بعد نیت کرنے کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے اور آخری الفاظ یہاں پہ ختم کرنا ہے کہ عمل کے بعد آپ کو اجازت ہے روحانی طاقتوں کو آپ جا سکتے ہیں میرے کام کے بعد. ٹھیک ہے نا, تو جو آپ نے کام ان کے ذمہ لگایا وہ اب آپ نے 7 دن کا عمل کیا ہے, تو آپ کو 9 دن تک کوئی فائدہ نہ ہوا تو پریشان نہیں ہونا, یقین رکھنا ہے آپ نے. کیونکہ وہ آگے سے اگر زیادہ طاقتور شیطانی ہے نا تو ان کو ذرا روحانی طاقتیں ذرا
علیحدہ کرنے میں، ان میں فساد، ان میں جو بھی معاملات ہے کرنے کروانے کے لیے، ان کو دور بھگانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو آپ نے 7 دن عمل کر کے انتظار کرنا ہے۔ اگر 21 دن بعد بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا، یا 41 دن بعد، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتوں نے یہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھار تو تیسرے دن ہی فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے دن ہی ہو جاتا ہے، لیکن عمل کے دوران ہی ہو جاتا ہے، یعنی کہ 2 دن عمل کیا، 2 دن میں فائدہ ہو گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چلے 10 دن اوپر چلے جاتے ہیں، 20 دن اوپر چلے جاتے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی عمل سے فارغ ہو تو آپ نے ان کو اجازت دے دینی، اور اس انتظار یقین کے ساتھ کہ آپ میرا کام انشاءاللہ یہ روحانی طاقتیں کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے آپ کو رجت نہیں ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں آپ نے پھر حصار باندھنا ہے اپنا اسی طریقے کے ساتھ ہی، اس طرح حصار باندھ کے ایسے آ کے آپ نے پھر اس طرح ہاتھ لے جا کے دم کر کے اس طرح ہاتھ لے جا کے پھر آپ نے لاسٹ میں پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنی سورہ فیل اور جا جبارو یا کارو کی طاقتیں ہیں وہ ساری پاوریں اور طاقتیں جا کر، درود ابراہیم کی پاوریں طاقتیں بھی اور یہ بھی ساری مل کر آپ کے دشمن کے اوپر جب پوری طاقت کے ساتھ، تو وہ آپ کو پتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ عمل کرنے کا پراپر تھوڑا سا طریقہ تھا جو میں نے عرض کی ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، اور کوئی شرط و شرائط اس میں زیادہ نہیں ہے۔ بس آپ نے پلیتی کی حالت میں اس عمل کو نہیں کرنا، جب بھی کرنا ہے پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو پھر آپ کو کر دینا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔